खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 8वां बाब उसकी 12वीं आयत से। यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही सच्ची नहीं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगरचे मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, लेकिन तुमको मालूम नहीं कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम जिस्म के मुताबिक फ़ैसला करते हो, मैं किसी का फ़ैसला नहीं करता, और अगर मैं फ़ैसला करूँ भी तो मेरा फ़ैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूँ और बाप है जिसने मुझे भेजा है। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ़ रखिए। हम थोड़ी देर अपनी सारी तवज्जो खुदावंद के पाक कलाम की तरफ लगाएंगे। मैं महसूस कर सकता हूँ गर्मी भी है लेकिन हवा आ रही है, लेकिन अपनी सारी हम तवज्जो जो है खुदावंद के पाक कलाम की तरफ लगाएंगे। आज की तिलावतें बड़ी खूबसूरत हैं, क्योंकि आज की तिलावतों में जो पहली तिलावत है जो पैदाइश की किताब से ली गई है, ये एक ऐसा हवाला है कि जब उस हवाले को पढ़ते पढ़ते जब हम उसकी पेंटिंग बनाना शुरू करें तो एक खूबसूरत सीनरी हमारे घरों के लिए बन सकती है। वो कौन सी है? उस पहली तिलावत में क्या है? वहाँ पर किसका जिक्र है? बागे अदन का जिक्र है। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जब बागे अदन को हम पेंट करते हैं, उसकी तस्वीर बनाना शुरू करें तो एक खूबसूरत सीनरी एक बन जाती है। और आज का हमारा मज़मून भी कुछ बागे अदन पर ही है। ये बागे अदन जिसको बाइबल मुक़द्दस में इस तरह खुदा ने बनाया कि पहले वो इंसान बनाता, उसने इंसान के रहने का पहले क्या किया? इंतज़ाम किया। ये वो रहाइशगाह थी जो खुदा ने आदम के लिए बनाई। और बागे अदन पर आज कई लोग खामोश हैं। है कहाँ पर? आज ये जिस्मानी तौर पर मौजूद है या नहीं है? उलमा से बात की जाए तो उलमा भी अगर इसकी खोज लगाना शुरू करें तो ये काम आसान नहीं है। लेकिन आज कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हम ये ज़रूर सीखेंगे कि आज बागे अदन किधर है। सवाल है, बागे अदन किधर है? तो ये सवाल आज बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में हम इसको देखेंगे। याद रखें, जोग्राफियाई तौर पर जब हम बागे अदन को देखना शुरू करें तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस पूरे हवाले में जब इसको पढ़ा जाता है तो इस पूरे हवाले में सिर्फ एक ही हिंट मिलता है, एक ही क्लू मिलता है, जिसकी बिना पर कुछ मुसन्निफीन कहते हैं जी बागे अदन ईरान के इलाके में है या इस इलाके में है। लेकिन वो क्लू कौन सा है कि यहाँ पर कितनी नदियों का जिक्र है? जी 4 है। इसमें से जब वो तीसरी का नाम लेते हैं दजला, और उसके बाद चौथी का जब नाम लेते हैं कौन सा है? फरात। तो ये दजला और फरात हमें मिडल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता में हमें नज़र आते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इन नदियों पे चल चल के भी अगर पीछे भी जाया जाए तो हमें बागे अदन नहीं मिलेगा। मैं वसूख से कह सकता कि बागे अदन किधर है। लेकिन फिर भी बागे अदन में हम इन नदियों पे चल के भी पानी पे जाएं तो हमें बागे अदन यहाँ ज़मीन पर नज़र नहीं आएगा। अब बागे अदन क्या है? कभी
جو جنہوں نے انگلش میں ماسٹر کیا ہوا ہے ان کی انگریزی کی کتاب میں ایک ناول ہے اور اس کو کہتے ہیں پیراڈائز لاسٹ. اس کا جب لبے لباب نکالیں، کسی نے پڑھی ہے وہ پیراڈائز لاسٹ ناول پڑھا ہے؟ اچھا، اس کا جب لبے لباب نکالیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان نے اپنے گناہ کی وجہ سے وہ جگہ کیا کر دی؟ کھو دی ہے. وہ کھو دی ہے اور وہ جگہ انسان کو نظر نہیں آتی. اس کا مطلب ہوا کہ فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر انسان کو جو ہے وہ کیا، یہ باغ عدن نظر نہیں آتا. لیکن 200 سال پہلے ایک میتھیو ہینری کی کتاب ہے، اتنی بڑی موٹی کتابیں، انہوں نے اپنی تشریح میں لکھا چونکہ جسمانی طور پر باغ عدن نہیں ہے، لیکن باغ عدن کا مطلب ہے آرام کی جگہ، سکونت کی جگہ، اطمینان کی جگہ. یہ ہمیں جسمانی طور پر نظر تو نہیں آتا، لیکن مسیحیوں کا گھر باغ عدن ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ مسیحیوں کا گھر باغ عدن ہے. The house of the Christian is the garden of the Eden. اور وہ کیوں ہے؟ کس طرح ہے؟ آج 5 باتیں میں دینا چاہوں گا کہ اپنے گھروں میں نظر ڈالیں گے، اپنے خاندانوں میں نظر ڈالیں گے. جو باغ عدن میں تھا اگر خاندانوں میں ہے تو آپ کا گھر کیا ہے؟ باغ عدن ہے. مسیحیوں کا گھر باغ عدن ہے. اس میں پہلی بات، باغ عدن کہاں لگایا گیا، اس حوالے پر غور کریں گے. اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف ایک کیا لگایا؟ باغ لگایا. خداوند خدا نے مشرق کی طرف ایک باغ لگایا. اگر یہاں پر مشرق نہ بھی لکھا جاتا تو جملہ پورا ہو سکتا تھا. اور خداوند خدا نے کیا لگایا؟ ایک. لیکن مشرق ایک معنی رکھتا ہے. یہاں پر کلام مقدس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ تھیولوجیکلی ہے، علم الہیات سے بھرا ہوا ہے. یہ مشرق کا کیا مطلب ہے؟ مشرق جب ہم اسکولوں میں سیکھتے ہیں تو ٹیچرز کیسے سکھاتے ہیں کہ مشرق کس طرف ہے جی؟ موٹی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جس طرف سے سورج نکلے گا وہ کیا ہے؟ مشرق کہلائے گا. لیکن آج تک انسان نے بہت ساری ایجادات کی ہیں، زمین کی تہوں تک بھی پہنچا ہے، لیکن آج تک اس نے مشرق کا پوائنٹ اور مقام کون سا ہے آج تک یہ نہیں پتا ہے. سمت کا ہمیں پتا ہے کہ مشرق کس طرف ہے، جس طرف سورج نکلتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ مشرق کا مقام کون سا ہے، وہ جگہ کون سی ہے. کسی نے علم ہے تو مینوں بھی دسنا. اب مشرق، باغ عدن مشرق کی طرف، خداوند خدا نے مشرق کی طرف ایک باغ لگایا. اب اس کا مطلب ہے کہ مشرق کی طرف اس نے باغ لگایا. سورج کی پہلی کرنیں، نور جو ہے وہ باغ عدن میں وہ نکلتا ہے. اس کی پہلی کرنیں کس میں جاتی ہیں؟ اور بائبل مقدس نور کی، جب ہم آج کی انجیل مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، اس کا مطلب ہے کہ باغ عدن مسیح یسوع کے نور کے اندر لگایا گیا تھا. اس کی کرنیں، یسوع مسیح کی تجلی اس کے اندر جو تھی وہ چمکتی تھی. اور اگر ہم کہیں کہ مسیحیوں کا گھر باغ عدن ہے تو وہ گھر جو ہے باغ عدن کہلائے گا جس میں مسیح کی کرنیں ہیں، جس میں یسوع مسیح کا نور چمکے گا. اور جو مسیح یسوع کے قریب ہے پھر ہی جو ہے یہ عدن، یہ جو ہمارا گھر ہے یہ مسیح اور باغ عدن کہلائے گا. میرے عزیزو، دوسری بات اس کے اندر ہم یہ سیکھتے ہیں اب باغ عدن کے اندر دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ باغ عدن کے اندر ہر طرح کے درخت جو دیکھنے میں اچھے اور کیا تھے؟ خوشنما تھے. اور یہ خوشنما کس لیے تھے؟ یہ پھلدار تھے.
پھلدار تھے، اس کے اندر ایسے درخت تھے، اسی لیے مسیح خداوند نے کہا، خدا باپ نے حکم دے دیا کہ تم ہر درخت کا کیا کھانا؟ پھل کھانا۔ دوسری بات، مسیحیوں کا گھر باغ عدن اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب ان کے اندر پھلدار زندگیاں ہوں گی، جب خوشنما درخت ہوں گے، جب اس کے اندر پھلدار زندگیاں ہوں گی، پھر ہم کہہ سکیں کہ میرا گھر جو ہے باغ عدن کی طرح ہے، اس کے اندر آرام ہے، اس کے اندر سکون ہے۔ بہت سارے خاندان دیکھنے بھی خوشنما، فزیکلی بھی جب گھروں کے اندر جاتے ہیں، تو لیکن جب ان کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے تو وہ مسیح کی باتوں سے بھرے ہوتے ہیں، ایمان سے بھرے ہوتے ہیں، عقیدے کے ساتھ بھرے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں پھلدار زندگیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اگر باغ عدن کہلائے تو اس میں پہلی بات کہ اس میں مسیح کی کرنیں جانی چاہیے، مسیح کی تجلی ہو، اور دوسری کیا بات ہے کہ اس کے اندر پھلدار درخت اور پھلدار کیا ہوں؟ زندگیاں جنم لیتی ہوں۔ اگلی بات ہے کہ باغ عدن میں ایسے درخت لگائے گئے جو دیکھنے میں اچھے ہیں، لیکن باغ عدن کے درمیان میں کیا لکھا ہے کہ زندگی کا درخت لگایا گیا ہے۔ باغ عدن کے درمیان میں، بیچ میں، جب ہم درمیان کی بات کرتے ہیں تو جب حساب کتاب میں دیکھیں تو جو پنکار ہے نا، وہ پنکار وہ بیچ کو کہتے ہیں، سینٹر ہے، سینٹر کو کہتے ہیں۔ اور کلام مقدس حیات جب بات کرتے ہیں تو حیات کا درخت، اور حیات کون ہے بائبل مقدس میں؟ حیات کس کو کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کو کہتے ہیں۔ جب خاندانوں کی زندگیاں، ان کے فیصلے، ان کے کام جو ہیں مسیح پر مرکز ہو گئے تو یہ باغ عدن کہلائے گا، یہ خاندان باغ عدن کہلائے۔ جب ہمارے فیصلے بھی مرکز مسیح کو رکھ کر ہوں گے تو یہ باغ عدن کہلائے گا۔ مسیح کوئی اوپر والی پوشن پہ نہ ہو، مسیح کو نکرے نہ لایا ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہاں کیا لکھے؟ حیات کا درخت کہاں پہ ہے؟ بیچ میں ہے، درمیان میں ہے، سینٹر میں ہے۔ لیکن ہم اکثر کرتے ہیں خدا دا کام پہلے پکتا ہو، باقی سارے کرنے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے جس خاندان کے اندر، جس گھر کے اندر ترجیح خدا کو دی جا رہی ہے، سینٹر مسیح ہے ہر ایک بات میں، تو وہ خاندان جو ہے وہ باغ عدن کہلاتا ہے۔ چوتھی بات یاد رکھیں کہ باغ عدن میں کون آیا جایا کرتا تھا؟ خدا۔ کس وقت میں؟ جس گھروں میں ٹھنڈے وقت میں خدا کے لیے انتظار کیا جاتا ہے، خدا کے لیے بیٹھا جاتا ہے، خاندانی دعا ہوتی ہے، تو وہ گھر باغ عدن کہلاتا ہے۔ اگر آج سے باغ عدن میں، آپ کے عدن میں ایسا نہیں ہے تو کرنا شروع کریں، تاکہ خدا کا آنا جانا ہو۔ وہ عدن جو ہے وہ چیزوں سے عدن نہیں کہلایا، بلکہ خدا کے آنے جانے سے عدن کہلایا۔ سکونت کی جگہ کس لیے وہ کہلائی؟ کیونکہ خدا وہاں پر آتا جاتا تھا اور مسیح کی کرنیں وہاں پر تھیں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ان چار باتوں پر دھیان و گیان کریں کہ پہلی بات کون سی تھی جی؟ کہ نور کے قریب باغ عدن لگایا گیا، پھلدار زندگیاں باغ عدن میں ہوں، مرکزی حیثیت کون ہو؟ یسوع۔ اور ہم نے چوتھی بات سیکھی کہ اس کے اندر جو ہے خدا آیا جایا کرتا۔ آخری بات کروں گا، باغ عدن کے اندر ایک دریا سے 4 ندیاں نکلیں، ایک دریا سے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو گھرانہ خدا کو قبول کر چکا ہے، انجیل مقدس کو پڑھتا ہے، اس کے اندر خدا کی باتیں ہیں، اپنے گھر تک نہ رہیں بلکہ دوسرے تک جائیں۔ بشارتی کام کی طرف یہ اشارہ ہے کہ عدن سے دوسری چیزیں سیراب ہو رہی تھیں، عدن سے وہ جو پتھریلی زمین تھی وہاں تک ندیاں جا رہی تھیں، وہ جو بنجر زمین تھی وہاں تک جا رہی تھی۔ اگر آپ کا گھرانہ مسیح کے نور سے پر ہے تو وہ روشنی تمہاری کہاں تک چمکے؟ آدمیوں تک، دوسروں تک بھی چمکے۔
تو یہ 5 باتیں ہیں کہ آج کیوں مسیحی گھر باغ عدن کہلا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ نور کے قریب ہو، اس کے اندر پھلدار زندگیاں ہو، اس کا مرکز مسیح ہو، اس کے اندر ایسا سمندر، ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو جو دوسروں کو سیراب کر سکے، اور پھر اس گھر میں خدا آیا جایا کرے۔ خداوند آج کے ان نکات کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ پتہ چلا ہے جی باغ عدن کتھے ہوئے؟ جسمانی طور پر یہ نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر باغ عدن کو کیا ہے؟ مسیحیوں کا گھر ہے، اور یہ تب بھی کہلائے گا جو باغ عدن کے اندر چیزیں تھیں وہ مسیحیوں کے گھروں کے اندر چیزیں ہوں، یہ آرام کی جگہ ہو، یہ سکون کی جگہ ہو، اس میں ہم ٹھہر سکیں، اور اس میں خدا بھی آئے تو اس کا بیٹھنا اٹھنا جو ہے وہ آپ کی بڑے آرام دہ ہو۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔